MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नून लीग ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। पहले मरहले में मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद का आगाज कर दिया गया। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद होगा। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी कायद और मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया गया। अफगान हुकूमत सरहद पर बिला इश्ताल फायरिंग के वाक़यात रोके, वज़ीर आज़म का मुतालबा। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ चमन बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्ताल गोलाबारी और फायरिंग से कई पाकिस्तानियों की शहादत और 1 दर्जन से ज़ायद शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस डिलिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक 2 केस और इमरान खान के इंतखाबी अखराजात जमा न कराने से मुतालिक भी केस डिलिस्ट किया गया। अवाम लंगोट कस लें, आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है, चौधरी निसार का ऐलान। उन्होंने कहा, मैं गुज़श्ता 4 साल से खामोश था, मगर अब मैंने कौमी असम्बली के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अवाम तैयारी कर लें, हमने इस बार नए अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जड़ें हरा कर रख दी, असद उमर का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, तारीख में पहली बार 4 इकाइयों का वफात के खिलाफ एहतजाज हुआ। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और आज़ाद कश्मीर सब हक तलफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान की चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग की शदीद मजम्मत। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फायरिंग में शहीद होने वाले 5 शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत, यकजहती का इजहार करते हैं और जख्मी होने वाले 17 शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। नून लीग को वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो चुका होगा, फवाद चौधरी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि चंद 100 लोगों के इज्तिमा और कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग की गैर मकबूलियत की गवाही दे रही है, इसलिए हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। नून लीग को पंजाब में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा होगा। सुई शहर में लोकल गवर्नमेंट के चीफ म्यूनसिपल कमेटी सलादीन मेंगल की सरबराही में तहसील बाजार से लेकर बुकटी कॉलोनी तक घर, गली, रोड, मोहल्लों में मुकम्मल सफाई का काम किया गया, जिसमें रोड के साथ जमे हुए मट्टी को मशीनरी के जरिए निकाला गया। चीफ ऑफ बुलान अवाम दोस्त लीडर सरदार खान रिंद की भाग शहर आमद के मौके पर मुगैरी हाउस भाग में भाग नारी की कबायली शख्सियत हाजी बजा खान मुगैरी से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। सब्जी फरोश यूनियन के सदर हाजी अली हैदर जमाली की सरबराही में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मीर मुजफ्फर खान जमाली, इंसानी हकूक बलोचिस्तान सूबाई सदर मीर मनसब अली इमरानी, अंजुमन ताजरान के मुक़ीम जमाली, सेठ संतोष कुमार और कसीर तादाद में सब्जी फरोशों ने शिरकत की। रेडी वालों के लिए यही पैगाम है कि पहले आपस में इत्तेहाद करें, अपने सदर का इसके जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल करें, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें ताकि आपकी आवाज़ में वज़न हो।
کہیں جا کر کہیں آفیسر طبقے سے کسی سے افسران سے بات کرنی پڑتی ہے تو آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. سر یہ آج جو میٹنگ رکھا گیا تھا یونین ریڈی فروٹ اور سبزی والوں کی طرف سے، کیونکہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہا ہے. غریبوں کو اگر کچھ دینا ہے جمالی صاحبان مہربانی کریں، آپ منڈی کا کوئی بندہ مقرر کریں، اور اس کے باوجود میں ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب اور یہ کو بول رہا ہوں، آپ آئیں نا منڈی پر، تو آئیں نا منڈی پر، تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. ہمارا یہ میٹنگ تھا مہنگائی کے خلاف. منڈی والے بالکل مہنگائی دے رہے ہیں مال. ایس ایچ او ڈوکری خادم حسین منگسی تھانہ ڈگری میں تعینات ہونے کے بعد صحافیوں سے ملاقات کے لیے تعلقہ پریس کلب ڈوکری پہنچے. ان کے ہمراہ سب انسپکٹر ایاز حسین شاہانی، ہیڈ محرر ذوالفقار علی جٹ موجود تھے. سندھ کے قوم پرست رہنما جسکم چیئرمین سنان خان قریشی کی دادو آمد سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات نہ کرنے پر سیلاب متاثرین کے حق میں موندر ناکہ سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. چیئرمین سنان خان قریشی اس ریلی کی رہنمائی کریں گے اور یہ ریلی آگے جائے گی، اور جو سیلاب متاثرین ہیں، جو برسات متاثرین ہیں، ان کے بحالی کے لیے سندھ ان وقت ڈکھی صورتحال میں گزری رہی ہے. سندھی مانن کے گڈ تھیڑو پوندو. جیکب آباد ڈسٹرکٹ بار کی الیکشن سرد موسم میں گرم مقابلہ. صدارتی امیدوار مظفر علی رند 104 ووٹ حاصل کر کے کامیاب. احمد نواز پیچوہو 92 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے. مظفر علی رند کی کامیابی پر ڈھول کی چھاپ پر رقص. وکلا برادری جیت کی خوشی پر جھومنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلو تو تمہاری وڈی مہربانی صحافی دوستن جی ऐं तव्हां जेको आहे त हक़ टीवी या दोस्त जेके आहिनि हरदम मूंखे कवरेज ॾींदा रहंदा आहियो. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे खटण जी ख़ुशी त कंहिंखे न थींदी. अल्हम्दुलिल्लाह मां ॿ दफ़ा पहिरों बि जनरल सेक्रेटरी जी चूंड खटी आयो आहियां DBA में 2021-22 में. माशाल्लाह से लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी यानी पहले 4 पैनल थे, इस वक्त 3 पैनल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से पहले भी मैंने तकरीबन 40 की करीब जो है लीड ली थी. 50%, 40-50%, और इस दफ़ा भी यही लीड हुई है. لودھرا، جلال پور، پیروالا سمیت مختلف علاقوں میں کپاس کی خرید و فروخت نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا، جس کی وجہ سے کاشت کی جانے والی فصل گندم کو بھی شدید نقصان. کسانوں کے لیے زندگی سر درد بن گئی. یہ ہماری کپاس ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر کافی ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے کسان طبقے کے درمیان میں، کیونکہ جتنی ان کی کوئی لاگت آئی ہے اس کپاس پہ، جتنا انہوں نے اس کپاس پہ محنت کی ہے، پورا سال بیچارے محنت کرتے ہیں، اور اینڈ پہ حکومت کی طرف سے نہ کوئی ریٹ ہے اور نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی بیماریاں روکنے کے لیے. ہماری تقریباً 9 مہینے سے کپاس ایسے کی ایسے پڑی ہوئی ہے، اور جب ہم اپنے مزاروں کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمارا منہ دیکھتے ہیں، ہم ان کا منہ دیکھتے ہیں. حالانکہ عالمی منڈی میں دیکھا جائے تو اس ٹائم ریٹ بہت اچھا ہے. کپاس جو ہے ٹھیکے پہ کاشت کرتے ہیں. یہ ٹھیکہ ہمارا فی ایکڑ 11 سے 11 من ہے. یہ ہماری کپاس فی ایکڑ 10 من اتری ہے، جو ٹھیکہ بھی نہیں ہمارا پورا ہوتا مالکوں کو دینے کے لیے. بہاڑی گورنمنٹ گرلز کالج میں پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز غلام محمد بخاری تھے. نور حیات بنگش نے اپنے آبائی گاؤں میں موٹر کار کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا، جس میں مختلف علاقوں سے 70 کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا. باقاعدہ ٹورنامنٹ جاری ہے. نور حیات بنگش نے اس ٹورنامنٹ کے ونر ٹیم کے لیے موٹر کار ٹرافی اور رنر ٹیم کو موٹر سائیکل، جبکہ مین آف دی میچ کے لیے موبائل فون دینے کا اعلان کیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ہر سال کی طرح 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کی تقریب صنعت زار میں منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر مطاہر وٹو تھے. تقریب میں شہریوں کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر چودھری واجد حسین،
چیئرمین انسانی حقوق یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس عبدالغفور چوہان، صدر سعید احمد، ڈاکٹر شہزاد امتیاز، ڈاکٹر محمد اسد، رانا خالد ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی، مرزا ڈاکٹر شاہد تنویر، چودھری نعیم، فرزانہ چودھری، سیدہ شاہدہ شاہ، وائس چیئرمین چودھری فیصل امین، میڈیا کوآرڈینیٹر چودھری سعید بلال رضا، اس کے علاوہ منارٹی کے نمائندگان اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ جی، جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اسی مناسبت سے آج ضلع جیلوں میں آج صنعت بازار کے مقام پہ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑی پروقار تقریب رکھی، جہاں پہ نہ صرف مختلف محکموں کو انوائٹ کیا گیا بلکہ ہماری سول سوسائٹی کے مختلف نوٹیبل پرسنالٹیز، جن میں ہماری وکلاء حضرات بھی شامل ہیں، ہماری ڈاکٹر صاحبان بھی شامل ہیں، پروفیسر صاحبان بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہوئے، اور ہماری مختلف بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو اویئرنیس دی جائے لوگوں کو کہ کس طرح انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہیں وہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، بلا تعصب کے کہ ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس صوبے سے تعلق ہے، کس لسانی سے تعلق ہے۔ یہ انٹرنیشنل رائٹس جو ہیں یہ نہ صرف UN نے ریکگنائز کیے ہیں بلکہ پاکستان نے ان سب رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہوئے آئین پاکستان کا حصہ بنایا ہے۔ مختلف قوانین وقتاً فوقتاً آگے ہماری نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کیے گئے ہیں، جن میں ہمارے خواتین کے، بچوں کے، مزدوروں کے، کسانوں کے، ہر کسی کے رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور کیسے ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ ان کا کہیں سے کوئی نقصان نہ اٹھائے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے سب نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ لوگوں میں نہ صرف اویئرنیس پھیلے بلکہ لوگوں میں یہ آگاہی بھی دی جائے کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے اور ان سب کو اور کس طرح سے اپنے رائٹس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور کیسے ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی شہریوں کا بھی دھیان کرے کہ وہ دوسروں کے کسی رائٹس پہ امپیکٹ نہ کرے۔ آج سے 76 سال پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے، اس لیے 10 دسمبر کو پوری دنیا کے ساتھ پاکستان میں بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی فریڈم آف سپیچ کی، کہ انسان کو بولنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہاں پہ انسان کو ابھی تک غلامی کی زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے، اور آزادی رائے دہی بھی انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ جھوٹ بولوں تو لفظوں کا دم گھٹتا ہے، سچ کہوں تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کا سٹیٹس ہے، میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہماری زندگیاں تو اسی کش میں گزر رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے عدل و انصاف انسان کا بنیادی حق ہے، اس کے بعد لباس، خوراک، اس کے بعد رہائش۔ مجھے حال ہی میں ایسی جگہ پہ میں گئی جہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کئی سالوں سے میں سن رہی تھی، وہاں پہ لوگوں کی ایسی حالت ہے جیسے جانور پڑے ہوئے ہیں۔ میں کیا کہوں، حقوق، اس میں انسانوں کے حقوق کے بارے میں تو ہمارے مذہب نے بہت سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، کاش اگر ہم اسی پہ ہی عمل کریں تو سب کچھ اس میں ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں ایسے دن منانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لودھرا کے نواحی علاقہ گیلےوال کی المعروف شخصیت قاری صغیر احمد شاہ صاحب کی سالانہ برسی کی تقریب ان کے آبائی گاؤں زبیر آباد میں ہوئی، جس میں اہل خانہ، اہل علاقہ، سیاسی سماجی شخصیت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروفیسر گرامر اسکول کی جانب سے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی بالکل، ہر سال کی طرح اس سال بھی پروفیسر گرامر اسکول کی جانب سے 2 روزہ سپورٹ گالا کا اعلان کیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں علی مشتاق اسٹیڈیم میں، میرے ساتھ اس وقت وائس پرنسپل پروفیسر گرامر اسکول اس وقت موجود ہیں۔ سپورٹ گالا کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم جو بطور انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب، تحصیلدار صاحب، تھانہ سٹی جلال پور پیروالا، ان کی اجازت سے ہم یہ ایونٹ کروا رہے ہیں 2 دن کا سپورٹس گالا، اور تمام بچے جو ہے نا اچھی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اسپیشل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پروفیسر کے منیجنگ ڈائریکٹر خواجہ زوار حسین صاحب،
اور پرنسپل خواجہ محمد عمیر صاحب، ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ 2 دن کا جو ٹورنامنٹ ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بچوں نے بطور ڈسپلن کے ساتھ اچھا اس ایونٹ کو انجوائے کیا ہے، اور ہر سال ہم اسی طرح اس ایونٹ کو میں کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ہر بچہ اس ایونٹ میں اپنے آپ کو انجوائے کروا رہا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچوں کی کثیر تعداد نے اس اسپورٹ گالا میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جلال پور پیر والا میں ہر سال یہ اسپورٹ گالا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جی ڈیلی میل کا وزیراعظم شہباز شریف کے حوالے سے اپنے آرٹیکل کو ڈیلیٹ کرنا اور معافی نامہ پبلش کرنے کا مطلب مکمل طور پر معافی مانگنا ہی ہے۔ بیورو چیف کیسر چودھری MM5 نیوز سے خصوصی بات چیت میں بیرسٹر راشد اسلم نے تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی کیسر چودھری MM5 نیوز سے حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی بڑی شخصیت بیرسٹر راشد اسلم موجود ہیں، جو کہ قانون کو بہت ہی باریکی سے جانتے ہیں، اسپیشلی برطانیہ کے قانون کو، اور یہ ان سے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں آج کل جو بازگشت ہو رہی ہے ڈیلی میل کے حوالے سے۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیس ہے ڈیلی میل کا، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک اسپیسیفک حصہ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، اس کے لیے معذرت کی گئی ہے، لیکن ہم ان سے اب حقائق جانتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی باریکی سے اس قانون کو جانتے ہیں، اور قانونی پیچیدگیاں بھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے اس میں۔ تو جی راشد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بیسیکلی کیس جو تھا ڈیلی میل کا اور شہباز شریف صاحب کا، وہ اس کی ایشو تو یہ تھا کہ جولائی 2019 میں جو آرٹیکل ایشو ہوا تھا، جس میں شہباز شریف کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے DFID کے جو پیمنٹ ہوئی تھی، جو پاکستان میں جو فنڈز گئے تھے، اس میں خرد برد کیا۔ تو اس کی بیس پہ یہاں پہ شہباز شریف نے اپنا کیس فائل کیا، جس کی پہلی میننگ ہیئرنگ جو 5 جنوری 2021 کو ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اس میں بیسیکلی جو پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کیس کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس میں نارملی ڈیفیمیشن کے 3 لیولز ہوتے ہیں، چیز لیول 1، 2 اینڈ 3۔ تو اس میں پہلی ہیئرنگ میں، میننگ ہیئرنگ میں، جج نے یہ کہا تھا کہ یہ سیویئر قسم کی، سیریس قسم کی جو ہائیسٹ لیول ہے وہ آف ڈیفیمیشن ہے، تو میں اسی پہ آگے کیس سنوں گا، اور ڈیلی میل کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ خرد برد ہوا ہے فنڈز میں۔ اس حوالے سے ڈیلی میل کی ٹیم پاکستان میں گئی، انہوں نے وہاں کے ملاقاتیں بھی کیں، اس کے بعد ایکسٹینشنز بھی ہوتی رہیں۔ تو اب آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلی میل کو ہو سکتا ہے کہ اتنے ثبوت نہ ملے ہوں کہ اپنا کیس پراپرلی کورٹ میں فائٹ کر سکتے یا اس کی بیسس پہ جیت سکتے۔ اسی وجہ سے انہیں غنیمت جانا ہے کہ وہ اپولوجی سبمٹ کریں، پبلش کریں، کلیریفیکیشن دیں اپنی، اور آرٹیکل کو وڈرا کر لیں۔ تو اب جو پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی پارٹلی اپولوجی کی ہے، نیب کے حوالے سے اپولوجی کی ہے، باقی DFID کے حوالے سے اپولوجی کی ہے، یہ اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں، دیکھیں جو اصل ایشو تھا وہ DFID کی پیمنٹ تھی، اسی پہ بات تھی، کیونکہ وہ UK کے لوگوں کا ٹیکس پیئر منی تھا، تو یہاں پہ گورنمنٹ اس پہ سیریس بھی بہت ہوتی ہے۔ باقی نیب نے وہاں پہ کیا فیصلہ دینا ہے، نہیں دینا، نیب کا تو اپنا جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو یہاں کی کورٹس بہت زیادہ کنسیڈر اس وجہ سے بھی نہیں کرتی ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز جو ڈیسیژنس ہیں وہ اس کا آنسر بہت زیادہ جاتا ہے نیب کے کیسز میں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں وہ کیس میں آرٹیکل وڈرو ہو گیا، ڈیلی میل نے ڈیلیٹ کر دیا اپنی ویب سائٹ سے، اپولوجی سبمٹ کر دیا، تو یہ ایک فل اپولوجی اس کو میں سمجھتا ہوں کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پارٹلی اپولوجی ہوتی تو آدھا آرٹیکل ابھی بھی ویب سائٹ پہ پڑا ہوتا، اس کے حصے جس پہ اعتراض تھا وہ اٹھا لیے جاتے۔ اگر پورا آرٹیکل ڈیلیٹڈ ہے اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں پڑی تو یہ ایک فل اپولوجی ہے۔ اچھا مسٹر صاحب، ایک اور بات ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یا کچھ ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے فائن پے کر دیا تھا، اور آپ اس حوالے سے ذرا تھوڑا کلیئر کریں ہمارے ویور کو کہ کیا یہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ
ये जो अभी हुआ ये सेटलमेंट का ही नतीजा है, जिसकी बेस पे अब क्लैरिफिकेशन या अपॉलॉजी पब्लिश की है डेली मेल ने। अगर सेटलमेंट ना होती तो ये ना होता। ये केस अब सेटलमेंट हो गया, ये केस एंड हो गया, केस फिनिश हो गया, केस एनी मोर नहीं है। उसमें किसी भी एस्पेक्ट पे मैं ये समझता हूँ केस आगे नहीं चल रहा, क्योंकि एक फुल एंड फाइनल वो चीज़ें जो थी उनमें एग्री हो गई हैं, जिसकी बेस पे शहबाज शरीफ ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। बाकी जो है एग्रीमेंट कंसेंट और कोर्ट में नॉर्मली जमा करवाया जाता है, मेरा ख्याल है उनके वकला ने जमा करवा दिया होगा। सर लास्टली हम ज़रा डेविड रोज़ के बारे में बताइएगा कि उन्होंने कुछ ट्वीट किया हुआ है तो वो काफ़ी वायरल है आजकल, तो आप उसके हवाले से बताइएगा कि क्या उसमें सच्चाई है और वो किस हवाले से वो इस ट्विटर को लेके आ रहे हैं। देखिए, जो इदारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस जो था वो रिस्पॉन्सिबल था, वो वही केस अपना लड़ रहे थे डेली मेल। तो जो डेविड रोज़ अगर ट्वीट्स कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ उसमें मैं तो कोई राय नहीं देना चाहता, वो कोई भी ट्वीट करें। असल चीज़ तो जो कोर्ट में होनी थी वो हो गई है। जी नाज़रीन, बैरिस्टर साहब ने हमें काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि ये केस सेटल हो चुका है, क्योंकि कुछ अफवाहें ये भी आ रही थी कि ये एक पार्शली निकाला गया है, इसमें सिर्फ एक हिस्सा निकाला गया है केस का, बाकी ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन बैरिस्टर साहब ने आज इसको क्लियर कर दिया है कि ये कम्प्लीटली सेटल हो चुका है और इस केस को मतलब बंद कर दिया गया है और ये कम्प्लीटली शहबाज शरीफ साहब के हक में गया है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।